Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Kamal Khalid, and first a brief introduction about myself. Well, primarily I was a science student, but then from my intermediate onwards, it was all about fine arts. और उसके बाद जो है मेरा BFA और MFA that was in advertising and marketing पे मैंने किया था. और मास्टर्स के बाद द यूजुअल थिंग, आई गॉट मैरिड, हैड चिल्ड्रन, देन आई गॉट इनटू द गवर्नमेंट जॉब एंड देयर वर थिंग्स गोइंग ऑन. लेकिन आई थिंक जो बहुत एक ड्रास्टिक चेंज मेरी लाइफ में आती है, दैट वाज व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग माय एमफिल. और जब मैंने अपना एमफिल करना शुरू किया तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ दैट आई स्टार्टेड स्टडिंग साउथ एशियन आर्ट्स रीजन, हमारे अपने ख़ित्ते का, हमारी अपनी ज़मीन का आर्ट जो है जब मैंने पढ़ना शुरू किया. आई वॉज सो फैसिनेटेड विद इट, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इससे पहले मैंने जितना पढ़ा था वो सब यूरोपियन आर्ट था, तो अपनी ज़मीन की मेरे से किसी ने कभी बात ही नहीं की थी. तो जब मैंने उसको स्टडी किया तो देन आई रियलाइज कि उसमें इतनी डेप्थ है और उसमें इतना मार्जिन है और इतना स्कोप है कि दैट स्टीयर्ड मी टूवर्ड्स माई PhD. और PhD जब मैंने अपनी शुरू की तो आई चोज़ द टॉपिक ऑफ मिनिएचर पेंटिंग. और मिनिएचर पेंटिंग के अंदर जिस रीजन पे और जिस टाइम पीरियड की मैंने बात की, दैट वाज द 19th सेंचुरी. और 19th सेंचुरी जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है सिख दौरे हुकूमत के साथ, जो कि पंजाब में हुकूमत कर रहे थे उस वक़्त. तो सिख दौरे हुकूमत के अंदर जो आर्ट के हवाले से काम हुआ, अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कहीं बात नहीं की गई थी. लेकिन आई केम अक्रॉस सम वेरी इंटरेस्टिंग स्पेसिमेंस एंड आई वाज एबल टू प्रेजेंट माय डिसर्टेशन, which was quite a success. From then onwards, basically my area of research, my area of specialization has been South Asian history of art, architecture and design. That is what I talk about at every forum, and I try to convert the people from Eurocentric point of view to the South Asian point of view कि हम क्या हैं और हमारी माजी क्या था और हमने क्या क्या काम यहाँ पे किए. So that is the one side. And then my PhD led to many things. After finishing my PhD, I was posted at Lahore Museum as the curator of the painting collection there. They have got a huge painting collection. और क्योंकि मेरी PhD का बहुत बड़ा हिस्सा लाहौर म्यूज़ियम की कलेक्शन पे है, और इसके अलावा फ़कीर खाना म्यूज़ियम की कलेक्शन और चुगताई म्यूज़ियम की कलेक्शन, मैंने लोकल सोर्सेज पे बहुत काम किया. और मैं काफ़ी अर्सा लाहौर म्यूज़ियम में पोस्टेड रही. लाहौर म्यूज़ियम के बाद आई वेंट टू LCW एंड देन पंजाब यूनिवर्सिटी, देन गुलबर्ग कॉलेज, और उसके बाद जो है अब मेरी जो इस वक्त करंट पोस्टिंग है वो पंजाब आर्काइव्स में एज अ डायरेक्टर ऑफ पंजाब आर्काइव्स में इस वक्त काम कर रही हूँ. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो दैट आई हैव बिन सेलेक्टेड फॉर. और पंजाब आर्काइव्स इज़ बड़े मल्टी डायमेंशनल किस्म का ये एक विंग है. ये बेसिकली SNGAD का, पंजाब आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज़ विंग, SNGAD का ये विंग है और उसी के अंडर में काम करती हूँ. जो पंजाब आर्काइव्स की बिल्डिंग इन इटसेल्फ है, दैट इज़ द टूम ऑफ अनारकली का मकबरा. और वहाँ पर आर्काइव्स की एक बहुत बड़ी रिपोजिटरी जो है वो वहाँ पर रखी गई हुई है. अब थोड़ा सा मैं अनारकली के मकबरे का भी बता दूं कि इट वाज कंप्लीटेड इन 1615 बाय जहांगीर. और जब इसकी कंप्लीशन होती है तो उसके बाद ऑफ कोर्स इट वाज ट्रीटेड एज अ टूम. अब वो अनारकली का क्या किस्सा है उस पर मेरा ख्याल है मैं किसी और वक्त में बात करूँगी, लेकिन यहाँ पर मैं यही बताती चलूँ कि रवायतन इसको अनारकली की खातून के साथ इस मकबरे को जो है वो एसोसिएट किया जाता है. और ये 1615 की इमारत है, डबल डोम, खूबसूरत बिल्डिंग है. और ये इट इज़ सिचुएटेड इनसाइड सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर, वहाँ पर ये मौजूद है. और उसके बाद मकबरे के बाद सिख दौर में ये महाराजा खड़क सिंह की रिहाइशगाह रही, जबकि उस वक़्त वह शहज़ादा था. फिर उसके बाद ये महाराजा रंजीत सिंह के कुछ इटालियन जनरल्स थे, उनकी रिहाइशगाह रही. एंड देन इट वाज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश इन 1849. और लाहौर के अंदर जो पहली रेजिडेंसी, ब्रिटिश रेजिडेंसी बनती है, वो इसी के प्रेमिसेस में बनती है. अब ये एक बिल्डिंग थी और उसके बाद इस बिल्डिंग को 1850s में चर्च में कन्वर्ट कर दिया जाता है.
کچھ عرصہ یہ بلڈنگ چرچ کے طور پہ رہی اور پھر 1890s میں اس بلڈنگ کو واپس دے دیا جاتا ہے حکومت برطانیہ کو، اور پھر اس کو ایز این آرکائیو کنسیڈر کیا جاتا ہے. دا ریزن بینگ کہ جب انگریزوں نے ہندوستان پہ قبضہ کیا تو ہندوستان کی حکومت کوئی ایسی حکومتیں نہیں تھیں جو بغیر کسی پیپر ورک کے کام کر رہی تھیں. ہم سوچتے ہیں کہ سنی سنائی باتوں پہ ہوتا تھا، ایسا کچھ نہیں تھے. دے ہیڈ اے ویری آرگنائزڈ ڈسپلنڈ ایڈمنسٹریٹو سسٹم، اور اس ایڈمنسٹریٹو سسٹم کے اندر بہت سارے پروکلمیشنس تھے، بہت سارے آرڈرز تھے، بہت سی ایسی چیزیں تھیں. تو دوز ڈاکیومنٹس ور لٹرلی ڈمپڈ ان سائڈ دا ٹوم. تو ان کو وہاں پہ وہ رکھے جاتے تھے، کوئی ترتیب نہیں، کچھ نہیں، بس ان کو رکھے جاتے تھے. اینڈ دے ور لائنگ دیئر ٹل 1925 جب یہاں پر جو ہے ایک گورنمنٹ کالج کے ایک پروفیسر جو ہیں وہ یہاں پر تشریف لاتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پر کام کرنا شروع کیا HLO گیرٹ کے نام سے. HLO گیرٹ جو ہیں یہ بعد میں پہلے GC کے ہسٹری کے پروفیسر تھے اور پھر وہ وہاں کے پرنسپل بھی بنتے ہیں. تو ایز این ایڈیشنل چارج ان کو یہاں کا پہلا کیوریٹر ڈکلیئر کیا گیا اور وہ یہاں پہ کام کرنا شروع ہوئے. اور جب انہوں نے کام کرنا شروع کیا تو انہوں نے یہ جو بکھرے ہوئے تھے کاغذات ان کو انہوں نے تھوڑی سی ترتیب دی. اینڈ ہی کیم اپ ود دا کمپلیٹ کیٹالاگنگ سسٹم فار دیز ڈاکیومنٹس. اور وہ کیٹالاگس جو ہیں وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ہم انہی سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. اب اگلا سوال جو آتا ہے ذہن میں وہ یہی کہ پنجاب آرکائیوز جو ہے اس کے اندر کیا ہے. Punjab Archives is an extremely diversified type of archives in the world. اور میں آپ کو یہاں بیٹھ کے بڑے کانفیڈنس سے کہہ سکتی ہوں، مجھے 2.5-3 سال ہو گئے میں ایز اے ڈائریکٹر وہاں کام کرتے ہوئے، کہ اٹ از ون آف دا بیسٹ ریپوزیٹریز ان دا ورلڈ وین اٹ کمز ٹو دا ریکارڈ. اور یہاں پر ہمارے پاس جو قدیم ترین کاغذ پڑا ہوا ہے دیٹ از آف 1629. اب 1629 جو ہے وہ بیسیکلی شاہ جہان پیریڈ ہے، اور ہمارے پاس اس شاہ جہان دور کے فارسی میں کاغذات پڑے ہوئے ہیں. اگر ہم آرکائیوز کے ریکارڈ کو ایک رف ان کی ڈویژن کریں تو اس کا کچھ ریکارڈ جو ہے وہ پرشین میں ہے اور کچھ انگلش میں ہے. تو پرشین ریکارڈ جو ہے وہ اس میں مختلف اسٹیٹس کی جو ایڈمنسٹریشن ہو رہی تھی اس کا ریکارڈ موجود ہے. جیسے کہ میں مغل دور کے ریکارڈ کی اگر بات کرتی ہوں تو وہ مغل دور کے حوالے سے جو جائیدادیں دی جاتی تھیں عمراء کو ان سے متعلق وہ کاغذات ہیں، پرشین میں لکھے گئے ہیں آبویسلی، اور آج کل میں ان کے اوپر ایک ریسرچ بھی کر رہی ہوں. تو انشاءاللہ وہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ یا پبلیکیشن کی صورت میں لے کے آؤں گی یا ریسرچ پیپر کی صورت میں. تو یہ وہ کاغذات تھے. اس کے علاوہ انگریزوں کی جب اسٹرگل کا پیریڈ چل رہا تھا، جب وہ یہاں پہ گریجولی ٹیک اوور کر رہے تھے، تو دے ور ان ٹچ ود مینی اسٹیٹس not only within subcontinent but beyond that. تو وہ جو ان کا ایک کورسپونڈنس ہو رہی تھی، وہ کورسپونڈنس جو ہے وہ انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ پرشین میں بھی ہو رہی تھی اور انگلش میں بھی ہو رہی تھی. تو ان کی جو فارسی کی جو کورسپونڈنس ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ یہاں پر موجود ہے. اس کے علاوہ دلچسپ بات یہ ہے کہ کیونکہ پنجاب کے اوپر 1849 میں انگریز جو ہے اس کو ٹیک اوور کرتے ہیں دلیپ سنگھ سے، تو پنجاب کے اندر مہاراجہ رنجیت سنگھ اور مہاراجہ شیر سنگھ کے دربار کے بہت زیادہ سارے ریکارڈ جو تھے نا ان کا بھی کچھ حصہ پنجاب آرکائیوز کے اندر موجود ہے. اور اس دور میں جیسے کہ آئی ایم شیور آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اس دور کی جو سرکاری زبان تھی وہ فارسی تھی، تو یہ بھی ریکارڈ ہمارا فارسی کا یہاں پر موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ غالب کے کچھ خطوط اور سر سید احمد خان کی کچھ چیزیں، اس طرح سے ہمارے پاس مسلینیس بھی ریکارڈ موجود ہے. دوسرا حصہ جو ہے وہ ہمارا انگریزی زبان کا ریکارڈ ہے. اب انگریزی زبان کا جو ریکارڈ ہے اس میں زیادہ تر آپ کو جو انگریز دور کی ڈفرینٹ ریزیڈنسیز تھیں آل اوور ان سب کانٹیننٹ، وہاں کا بہت سا ریکارڈ موجود ہے. مثلاً ہمارے پاس سندھ، بلوچستان، کے پی کے کو ان دنوں میں NWFP وہ کہتے تھے پنجاب کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو اسمالر اسٹیٹس تھی ان کے حوالے سے. پھر ان کا سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ جو ان کی کورسپونڈنس تھی وہ ریکارڈ موجود ہے. پھر مڈل ایسٹ کے کچھ علاقوں کے ساتھ، پھر افغانستان، مطلب یہ نیپال، یہ ان جگہوں پہ جو ایک سرکاری سطح پہ خط و کتابت کی جاتی تھی اس کی یہاں پر کاپیز موجود ہیں.
اور پھر اس کے علاوہ ایک یہاں پر ریکارڈ کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ جب 1857 کی جنگ آزادی ہوتی ہے اور اس میں جو ایک کورسپونڈنس ہوئی، اسپیشلی 1857 کی جنگ آزادی میں جو ٹیلی گرامز کا بہت استعمال ہوا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر جن لوگوں نے یہ جنگ آزادی کا انیشیٹو لیا تھا، اگر ان کو صرف یہ پتہ ہوتا کہ لکڑی کے کھمبے جا بجا جو انگریز نے لگائے ہوئے ہیں وہی ان کی شکست کا باعث بن جائیں گے، کیونکہ یہی ٹیلی گرامز تھیں جن کی وجہ سے کہ ٹائملی برٹش جو پورے سب کانٹیننٹ میں پھیلے ہوئے تھے ان تک وہ انفارمیشن پہنچتی تھی ود ان آورز، تو اس کی وجہ سے ان کو اس ایک بہت بڑا رول پلے کیا یہ ٹیلی کمیونیکیشن کا جو سسٹم تھا جو انگریز نے اسٹیبلش کیا ہوا تھا ہندوستان میں آنے کے بعد. تو لوکلز کو یہ جنگ ہارنے کی ایک بہت بڑی وجہ وہ بھی ہے. تو اس حساب سے بہت ساری ہمارے پاس ٹیلی گراف موجود ہیں، بہت سارے ہمارے پاس خطوط موجود ہیں، بہت ساری ایسی رپورٹس موجود ہیں جو کہ اس تناظر میں بنائی گئی تھیں. اس کے ساتھ ساتھ اب سوال یہ بھی آتا ہے کہ جب انگریز یہاں پر آتا ہے تو اس نے جب یہاں پہ قبضہ کر لیا اور 1858 سے آنورڈز جو ہے تاج برطانیہ کے انڈر یہ چلا جاتا ہے، تو دین دے اسٹارٹیڈ اسٹیبلشنگ دا ایڈمنسٹریٹو سسٹمس ہیئر. یہ ایڈمنسٹریٹو سسٹمس کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے 1849-50 سے ہونی شروع ہو چکی ہوئی تھی، اینڈ اٹ واز ڈن ان اے ویری گڈ اسپیڈ. اور انہی سسٹمس کی وجہ سے دے ور ایبل ٹو کنٹرول دس وار آف انڈیپینڈنس آف 1857. تو ان ڈپارٹمنٹس کی فارمیشن کیسے ہوئی؟ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے ہمارے یہاں پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، فارسٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے، فارن افیئرس کا ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، یو نیم اٹ اینڈ وی ہیو دا ڈپارٹمنٹس. ان ڈپارٹمنٹس کی جو بیسکس ہیں اس کا آغاز جو ہے وہ انگریز دور حکومت سے ہوتا ہے. اور میں آپ کو بہت دلچسپ بات بھی یہ بتاتی چلوں کہ آج کل بھی جو ہماری سول سروسز کا انفراسٹرکچر ہے اس کی بنیاد آج تک اسی انگریز دور کے جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم تھا یا وہ جو انہوں نے ایک پورا ڈھانچہ کھڑا کیا تھا اسی پہ بیس کر رہی ہے. یہاں پر میں ایک چھوٹی سی وضاحت یہ کرتی چلوں کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے یہ انگریز نے یہاں پر انٹروڈیوس کروایا. میں اس سے ایگری نہیں کرتی ہوں، کیونکہ اس سے پہلے جو مغلز کی ایک حکومت رہی جنہوں نے تقریباً 300-350 سال تک اس علاقے پہ بڑی افیکٹولی حکومت کی، یہ ایڈمنسٹریٹوز ان کے یہاں بھی موجود تھے. آپ سب کانٹیننٹ جیسا ہیوج ایریا بغیر کسی ایڈمنسٹریٹو وزڈم کے آپ اس کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتے. تو یہ والا جو علاقہ تھا اس کا ایک ایڈمنسٹریٹو سسٹم آلریڈی موجود تھا. اس کے بہت سارے فیچرز جو تھے وہ انگریزوں نے اڈاپٹ کیے. ان کو اڈاپشن کے بعد دے ایڈڈ دیئر اون ایلیمنٹس جو کہ وہ یورپ سے لے کے آئے تھے، اور اس کے بعد وی کم اپ ود اے سسٹم وچ از اسٹل افیکٹو. مطلب ایز لیٹ ایز ٹل ٹوڈے آپ کو بھی کمشنرز کا، ڈپٹی کمشنرز کا اور اس قسم کے آپ کو نام جو سننے کو ملتے ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں یہ انگریز دور سے ان پہ یہ اسٹیبلش ہو چکے ہوئے تھے. اب ان ایڈمنسٹریٹو سسٹمز کی اسٹیبلشمنٹ کے معاملے میں جو کورسپونڈنس ہوتی تھی، جو میٹنگز ہوتی تھیں، جو منٹس آف میٹنگز ہوتے تھے، وہ سب کے سب جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا حصہ پنجاب آرکائیوز میں موجود ہے. اسی دوران میں آپ دیکھیے کہ سب کانٹیننٹ کے اندر اسپیشلی پنجاب کے اندر بہت سارے ایجوکیشنل سسٹمز آتے ہیں. مثلا آپ کا میو اسکول آف آرٹ جس کو ہم NCA کے نام سے جانتے ہیں، آپ کا کنگ ایڈورڈ کالج جو کہ لاہور میڈیکل کالج کے نام سے تھا، اسی طرح سے آپ کا اورینٹل کالج آف لینگویجز، پنجاب یونیورسٹی، پبلک لائبریری، لاہور میوزیم، ٹاؤن ہال، لاہور ہائی کورٹ، آپ کا GPO. اب یہ وہ ساری کی ساری عمارات اور ان ساروں کی یہ سب کے سب ڈپارٹمنٹس ہیں. اب یہ ان کا کہیں سے تو نقطۂ آغاز تھا. اس نقطۂ آغاز کی کہ کسی نے پروپوزل دی، وہ پروپوزل جو تھی ڈسکس ہوئی، ڈسکس ہونے کے بعد اس امپلیمنٹ ہوئی، امپلیمنٹ ہونے کے بعد اس کے لیے بجٹ الوکیٹ ہوا، اور بجٹ الوکیٹ ہونے کے بعد سو آن جو بھی پروسیسز ہوتے ہیں. تو اس کے پروسیس کا میں یہ تو نہیں کہتی کہ سب ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ایک بہت بڑا حصہ ہمارے پاس موجود ہے. یہاں پر میں ہسٹورینس کو ایک بات یہ کہتی چلوں کہ آپ اگر ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں فلاں کی تاریخ فلاں کی تاریخ، یہاں پہ کتابیں نہیں پڑھی ہوئی،
یہاں پر وہ کاغذات پڑے ہوئے ہیں جن کی بیس پہ کتابیں لکھی جاتی ہیں، تو وہ والے کاغذات جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ انارکلی کے مقبرے کی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ بتاتی چلوں کہ اس کے بہت بڑے جو باغات تھے وہ سکھ دور ہی سے پریڈ گراؤنڈ کے طور پہ استعمال ہوتے تھے، یہاں پر فوجیوں کی پریڈ ہوا کرتی تھی۔ انگریزوں نے بھی وہی سلسلہ کنٹینیو کیا، اور ان کی جو فوجی چھاؤنی ہوتی تھی وہ اس کا کچھ حصہ یہاں پہ تھا۔ اسی چھاؤنی کے لیے انارکلی بازار جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا تھا، اور اسی چھاؤنی کے لیے آپ کا جو ریڈ لائٹ ایریا ہے اس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب یہاں پر ایڈمنسٹریشن جو ہے انٹینس ہوتی چلی گئی تو اس چھاؤنی کو شفٹ کر دیا گیا میاں میر، اور یہ انارکلی کا جو سیکریٹریٹ کا ایریا ہے اور میاں میر کی جو کینٹ تھا، ان دونوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے مال روڈ بنائی گئی۔ اگر آج بھی آپ دیکھیں تو آپ سیکریٹریٹ سے آپ سیدھا چلنا شروع کریں تو آپ سیدھا کینٹ میں آ کے لینڈ کرتے ہیں۔ تو اس کی کنسٹرکشن کے حوالے سے جو بجٹ پرپوز ہوا، اپروو ہوا، وہ ہمارے پاس نوٹیفیکیشن جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ہسٹورینز اور ریسرچرز جو ہیں وہ پوری دنیا سے وہ یہاں پر آتے ہیں، یہاں پر ریسرچ کرتے ہیں، یہاں کام کرتے ہیں۔ اور یہاں پر تو یہ عالم ہے کہ میں چلتے ہوئے جا رہی ہوتی ہوں تو میں کوئی بھی فائل اگر کھول لیتی ہوں تو وہ کہتے ہیں نا فارسی میں ہر جا با اینجا است، تو میں تو وہیں رک جاتی ہوں، بیکاز ہر جگہ پہ اتنی خوبصورت تاریخ بکھری ہوئی ہے، اور وہ تاریخ جو کہ لاہور شہر سے متعلق، اور لاہور تو ویسے ہی میرا عشق ہے، تو آپ کو اور زیادہ جو ہے وہ اس میں انٹرسٹنگ لگتا ہے، مزہ آتا ہے آپ کو پڑھ کے۔ اور چیزوں کا آغاز کہ میو اسکول آف آرٹ جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوا، کون سی بلڈنگ میں تھا، اس کا بجٹ کیا تھا، گورنمنٹ کالج کے جو پروفیسرز تھے ان کی سیلریز کیا تھیں، ان کو کیا گریڈز دیے گئے، کون کون سے ڈپارٹمنٹس یہاں پر انیشیٹ کیے گئے، پنجاب یونیورسٹی کے لیے جب زمین گرانٹ ہوتی ہے تو وہ کیا پروسیس تھا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آرکائیوز کا حصہ ہیں۔ اور اب جو ہے میں تھوڑا ماڈرن سائڈ پہ آ جاتی ہوں، تو کچھ عرصہ پہلے پنجاب آرکائیوز کے جو ہائر اپس ہیں ان میں ایک آئیڈیا فلوٹ ہونا شروع ہوا، وہ یہ تھا کہ ہم اس پورے جو کلیکشن ہے اس کو ڈیجیٹائز کریں۔ ڈیجیٹائزیشن کا بیسک پرپز یہ تھا کہ جو ہمارے پاس اتنے ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں ان کو ہم 1 by 1 اسکین کریں، اور اسکین کرنے کے بعد ان کا ایک بڑا لینتھی پروسیجر ہوتا ہے اس سے گزر کے، اینڈ دین the interesting part of the whole digitization process was کہ they will be available online۔ اس وقت پاکستان میں بہت ساری جگہوں پہ ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے لیکن وہ لوگ آن لائن اس کو نہیں دے رہے ہیں، لیکن پنجاب آرکائیوز جو ہے اس نے اس میں میرے خیال ہے پاکستان میں لیڈ لی ہے اس نے، کہ وہ ایک تو یہ کہ ہم ڈاکومنٹس کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں، ڈیجیٹائزیشن کے بعد یہ ڈاکومنٹس جو ہیں they will be available to the public۔ اور اس کا طریقہ کار جو ہے ایکچولی آئی ایم ہیڈنگ دیٹ پروجیکٹ، اور پچھلے 2-2.5 سال سے میں اس کے اوپر بہت زیادہ محنت بھی کر رہی ہوں۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ ہم کاغذ کو اسکین کر لیتے ہیں، اس کی سافٹ کاپی بن جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک اس کا ایبسٹریکٹ ہے، اس ایبسٹریکٹ سے پہلے کی ورڈز ہوتے ہیں، تو آپ کی ورڈز جب ٹائپ کریں گے تو یو ول لینڈ آن دا ایبسٹریکٹس، اور جب آپ ایبسٹریکٹ کے اوپر لینڈ کریں گے تو آپ اپنی جو آپ کا ریکوائرڈ یا ڈیزائرڈ ڈاکیومنٹ ہوگا اس کا ایبسٹریکٹ جو ہے، ہر ڈاکیومنٹ کو ایک ڈیجیٹل ڈاکیومنٹ کوڈ دیا گیا ہے جس کو ہم DDC بولتے ہیں، وہ اس ایبسٹریکٹ کے ساتھ لکھا ہوگا۔ آپ اپنا ڈیجیٹل ڈاکیومنٹ کوڈ جو ہے اس کو نوٹ کیجئے، نوٹ کرنے کے بعد اسی ویب سائٹ پہ جو کہ پروجیکٹ کی ہماری ڈیجیٹائزیشن کی آلریڈی ویب سائٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہے، وہاں پر آپ اس کو ای میل بھیجیں گے ڈپارٹمنٹ کو، اور ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایک پروسیجرل ٹائم گزار کے جس میں کہ اس ڈاکیومنٹ کو ایکسیس کرنا اینڈ آل دیٹ وہ کر کے تو وہ ڈاکیومنٹ آپ کو آن لائن ہی مل جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے جس کو کہ پنجاب آرکائیوز نے ٹیک اپ کیا ہے، اینڈ وی آر ڈوئنگ اٹ ود دا کوآرڈینیشن آف PITB، پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے ساتھ مل کے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اور اس میں جو سب سے بڑی بات یہ تھی وہ یہ کہ any scholar sitting in any part of the world can just Google us، کی ورڈس ٹائپ کرے گا تو وہ ہماری ویب سائٹ پہ لینڈ کر جائے گا، ہماری ویب سائٹ پہ جب وہ آئے گا آرکائیوز کی ویب سائٹ پہ تو اس کو وہ ایک ایبسٹریکٹس مل جائیں گے، تو اس کو پتہ چل جائے گا ان ایبسٹریکٹس کے اندر ہر ڈاکیومنٹ کی تھوڑی سی ڈیٹیل جو ہے وہ موجود ہوگی۔ اور اس کا جو اسکوپ تھا جو ہمارے phase 1
डिजिटाइजेशन का जो प्रोजेक्ट है उसके फ़ेज़ 1 इस वक्त हमने कंप्लीट किया है। 30 जून को वो कंप्लीट हो चुका हुआ है और उसमें वी वर सपोज टू डिजिटाइज़ 500,000 डॉक्यूमेंट्स, लेकिन हम 600,000 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डिजिटाइज़ कर चुके हैं एंड दे आर अवेलेबल ऑनलाइन। अभी सिर्फ उसकी एक फॉर्मेलिटी रहती है, वो फॉर्मेलिटी जैसे ही पूरी होगी तो जो भी ऑडियंस में यहाँ पे बैठे हुए हैं वो जैसे ही उसको गूगल करेंगे तो वो फ़ौरन उस वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट तक आपकी एक्सेस हो जाएगी। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन एबल टू गेट द अप्रूवल ऑफ द फ़ेज़ 2 ऑफ दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो। ये जो था फ़ेज़ 1 ये एक साल की एक्सटेंशन के साथ था, लेकिन अब जो हमारा PC1 अप्रूव हुआ है दैट इज़ फ्रॉम 2022 टू 2025 और उसके अंदर जो स्कोप है वी इंटेंड टू डिजिटाइज़ मोर देन 7 लाख डॉक्यूमेंट्स। उसके अंदर हमारा प्लान है कि हम इसको डिजिटाइज़ करेंगे। अब एक सवाल उठता है कि जी हमारे पास कितना का डेटा मौजूद है, कितना कागज़ है क्या? ऑनेस्टली स्पीकिंग इसके बारे में हम कुछ नहीं अभी कह सकते हो। एग्जैक्ट नंबर जो है एक टेंटेटिव नंबर तक हम पहुंचते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नंबर तक हम अभी नहीं पहुंच पाएंगे। मुमकिन है कि जब इसकी फ़ेज़ 2 कंप्लीट हो जाए तो फिर हम तो लॉजिकल हमें कंक्लूजन दिखाई दे, लेकिन मुझे यूँ महसूस होता है कि फ़ेज़ 2 के बाद जो है डेफिनेटली फ़ेज़ 3 आ जाएगा। लेकिन ये जितना सारा प्रोसेस है ये इट्स अ काइंड ऑफ एन ऑन गोइंग थिंग और इसके अंदर अभी जो काम हो रहा है वो ये है कि सिर्फ इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेपर्स and the documents which are available inside the tomb of Anarkali और ये भी ऑनलाइन जो है इसकी एक्सेस तो होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट any scholar, any student, any researcher, whoever wants to get some kind of information from the archives, वो हमें अप्रोच करते हैं, वो हमारे पास आते हैं और we have the research officers with us। वो रिसर्च ऑफिसर्स को हम जॉब असाइन कर देते हैं और वो उनके लिए डेटा जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। देन दी स्कॉलर्स कैन सिट इन दी आर्काइव्स और वो वहाँ बैठ के अपनी जो भी वो रिसर्च करना चाहें वो वहाँ बैठ के करते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग आवर सर्विसेज नॉट ओनली टू द इंडिविजुअल्स बट टू द गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में जब भी कहीं होता है तो बहुत बड़े बड़े जो हमारे इंटरनेशनल नाम हैं उन लोगों ने यहाँ से बहुत इस्तेफ़ादा लिया है। देयर आर सो मेनी डिसर्टेशन एंड थीसिस दैट हैव बीन बेस्ड ऑन दीज डॉक्यूमेंट्स। विलियम डेलरम्पल, आई थिंक इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, उन्होंने जो अपने नॉवेल्स कुछ लिखे हैं उसका भी बहुत बड़ा रिसर्च का हिस्सा जो है उन्होंने पंजाब आर्काइव से लिया था। So this is all open to public and this is all available for you. If any one of you want to do anything in Punjab Archives, trust me, यहाँ पर इतना कुछ है करने को कि जितने भी लोग आ जाएं तो शायद उतने ही काम होंगे। Thank you so much.